अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है यारा नाल बहारा बा कलम बुशरा जाहिद कुरैशी एपिसोड 7। वाइट और गोल्डन रंग के कलर थीम में वो तीनों कयामत ढा रही थीं। तीनों ने एक ही रंग के मुख्तलिफ गरारे ज़ेब तन किए हुए थे, जबकि ज़ैना ने सफ़ेद मस्कसे पर सुर्ख दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। शायद आज उसका इरादा अज़लान हमदानी के होश उड़ाने का था। ज़ैना सुबह से अपने आंसू बहाए जा रही थी और अब तो वो तीनों भी उसको चुप करवा करवा के तंग आ चुकी थीं, तो वो तो मस्त सेल्फीज़ लेने में मगन थीं। यार, मैं रो रही हूँ और तुम तीनों सेल्फीज़ ले रही हो। कसम से बात ना करना अब कोई भी। ज़ैना मुंह फुलाए बैठ गई। हाँ, अब हमसे थोड़ी बात करेंगी मोहतरमा, अब तो बस। बीनिश का जुमला मुंह में ही रह गया जब ज़ैना ने अपना हील वाला पैर उसे दे मारा। उफ, अल्लाह जी। अभी वो कुछ बोलती ही कि नीचे से ढोल धमाके की आवाज़ें आने लगीं और इन तीनों ने वहाँ से दौड़ लगा दी। अरे, अभी दूल्हे वालों का इस्तकबाल भी तो करना था ना। यार, ये बीनिश है। मोइज़ ने बीनिश को पहली बार इतना तैयार देखा था तो एक पल के लिए वो तो साकित ही रह गया और उसे पता ही न चला कि अनजाने में वो अहद से कह गया है। नहीं, ये मेरी बहन है गालिबन। अहद ने उसे एक ज़बरदस्त घूरी से उसे नवाजा। भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। अचानक अज़लान ने उन दोनों के दरमियान आकर नाचना शुरू कर दिया और वो दोनों भी खूब मज़े ले रहे थे। अरे भाई, कहाँ चल दिए? पहले हमारा नेक दो हमें। वो लोग अंदर आने लगे थे कि वफ़ा ने आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया। कौन सा नेक भाई? अभी रुखसती थोड़ी हो रही है। जवाब अज़लान के बजाय तकी से आया। ओए ग्लूकोज़ की बोतल, तुम चुप रहो, तुम्हारी बारी में निमट लेंगे तुमसे, वफ़ा ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ भाई, बहनों का हक होता है ये तो। बीनिश ने कमर पर दोनों हाथ टिकाए कहा। तौबा है, इस पटाखा को मैं अपनी बहन कभी ना बनाऊं। वो बस सोच ही सका। ना भाई, हम नहीं दे रहे कोई नेक वेत, फालतू में इतना पैसा खर्च हो। मोइज़ ने भी बीच में छलांग लगाई। बिल्कुल भाई, हम तेरे साथ हैं। इन फ़कीरों को एक पैसे ना देना। अहद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। भाई चुप करो तुम लोग, जब मैं दे रहा हूँ पैसे तो क्या मसला है? अज़लान ने बेचैनी से कहा। तो रखो यहाँ पूरे 50,000 रुपये। मोमल ने अपनी हथेली आगे फैलाई। वॉट? 50,000? ये लो, और अब जाने दो मुझे मेरी ज़ैनी के पास। अभी उन तीनों के मुंह खुले ही थे कि अज़लान ने रकम उनके हाथ में पकड़ाई और आगे बढ़ गया। यार, मुझे टेंशन हो रही है, ज़ैना ने अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा। जब उसको बोल रही थी कि हाँ अज़लान, मैं करूँगी तुमसे शादी, जब नहीं हुई थी टेंशन, वफ़ा ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। इतने में ज़ैना के अम्मा अब्बा और काजी साहब भी कमरे में दाखिल हुए और ज़ैना के सर और चेहरे पर सुर्ख दुपट्टा डाल दिया जिस पर अज़लान के दुल्हन सुनहरे हरूफ से लिखा हुआ था। काजी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। ज़ैना अहद शाह सिद्दीकी वर्ल्ड मोहम्मद अहमद शाह सिद्दीकी, आपका निकाह अज़लान हमदानी वर्ल्ड आफाक हमदानी से बाओस 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त के करार पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बस ये लम्हा था कि ज़ैना की आंखों से दो मोती टूट के गिरे और फिर आंसुओं में रवानी आ गई और फिर शाह साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और उसने अस्बात में सर हिलाया। जी, कबूल है, उसने आंसुओं के दरमियान रोंदी हुई आवाज़ में कहा। क्या आपको कबूल है? जी,
قبول ہے۔ بیٹی، کیا آپ کو قبول ہے؟ مجھے قبول ہے۔ زینہ نے بامشکل الفاظ ادا کرے اور تڑپ کر اپنے اماں اور ابا کے گلے لگ کر رو دی۔ بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر لڑکی نے منع کر دیا تو؟ اذلان نے عہد کے کان میں سرگوشی کی۔ بھائی، جو بھی ہو، تیرے نکاح کے لیے جو چھوارے منگائے ہوئے ہیں وہ تو میں کھا کر ہی رہوں گا۔ تقی نے بریانی کی دیگ میں سے آلو چکھتے ہوئے کہا۔ بھائی چپ کر، امام صاحب آ رہے ہیں، معیز نے قاضی کو امام بناتے ہوئے کہا۔ ابے سالے، امام آ کر تیرا جنازہ تھوڑی پڑھائے گا، قاضی صاحب ہیں یہ، عہد نے اس کی تصحیح کی۔ بھائی سب چپ رہو، ابھی مجھے قبول ہے بولنے کا ہے، اذلان نے کہا۔ قاضی صاحب اور مسٹر ہمدانی اذلان کے برابر بیٹھے۔ اذلان ہمدانی ولد آفاق ہمدانی، آپ کو زینہ احمد شاہ صدیقی ولد محمد احمد شاہ صدیقی سے باعث حق مہر 50 لاکھ کے پڑھوایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ایک منٹ بھائی، انہوں نے انکل کا نام کیوں لیا ہے؟ نکاح تو تیرا اور زینی کا ہے نا؟ معیز نے قاضی صاحب کو بیچ میں روک لیا۔ بھائی تو چپ کرنا، اپنے نکاح میں کر لیو یہ انویسٹیگیشن۔ اذلان نے اسے چپ کروایا۔ جی تو بیٹا، آپ کو قبول ہے؟ قاضی نے ایک بار پھر نکاح کے کلمات ادا کیے۔ جی ہاں قبول ہے۔ بیٹا، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ بھائی ایک دفعہ کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی انہیں؟ معیز نے تقی کے کان میں سرگوشی کی۔ ابے چپ کر جانا تھوڑی دیر، تقی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ قبول ہے، مبارک ہو آپ کو۔ قاضی صاحب نے مسٹر ہمدانی اور اذلان کو مبارکباد دی۔ یاہو، ہم جیت گئے! اذلان کو خوشی کے مارے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے بولا کیا ہے۔ بھائی ہم جیتے نہیں ہیں، نکاح ہوا ہے تیرا، ورلڈ کپ فائنل نہیں ہے، عہد نے اسے گلے لگ کر اسے سمجھایا۔ ادھر آ برو، مبارک بھائی مبارک۔ معیز نے اسے کھینچ کر خود میں بھینچ لیا۔ بھائی تجھے تو اکیلے میں بتاتا ہوں، اذلان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بہت مبارک ہو بھائی۔ تقی بھی ان تینوں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں زینہ کے پاس بیٹھی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں۔ بینش کی آواز پر وہ چاروں طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ چلو لڑکیوں، کمرہ خالی کرو، ہمارے بھائی کو بھابھی صاحبہ سے ملنے کا ہے، عہد نے باروب انداز میں کہا۔ کیوں جی، ہم کیوں جائیں؟ جو بات ہوگی ہمارے سامنے ہوگی، مومل نے اس کے ہی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تو کر لوں گا، پھر تم لوگ خود ہی استغفار پڑھو گے۔ اذلان کندھے اچکاتے زینہ کی طرف بڑھا جو ان تینوں کے پیچھے چھپی تھی۔ اچھا جا رہے ہیں ہم، توبہ ہے، بڑے ہی بے شرم ہو تم اذلان۔ وفا بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ سارے بھی باہر کی جانب چل دیے۔ ان سب کے جانے کے بعد اذلان نے پلٹ کر زینہ کو دیکھا اور نظریں پلٹ کر آنے سے انکاری ہوئیں۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا جو سر جھکائے آنسو بہائے جا رہی تھی اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ تمہیں پتہ ہے زینی، الفاظ ختم ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا اور براہ راست اس کے آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ زینہ نے آنسوؤں کے درمیان سر کو نفی میں ہلایا، بالکل ایسے جیسے آج تمہیں اپنی ملکوہا کے روپ میں دیکھ کر میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ اذلان کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سن کر اس کی پلکیں رخساروں پر سائے فغن ہو گئیں اور اس کی اس ادا پر وہ دل کھول کر مسکرایا۔ بس ٹھیک ہے، اب جاؤ تم، زینہ نے اسے پیچھے ڈھکیلتے ہوئے کہا۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ اس نے زینہ کے دھکیلتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی جیب سے ایک مخملی کیس نکال کر اس کے سامنے کیا، جسے اس نے تھامنا چاہا
تو اذلان نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ ارے یہ کیا بات ہوتی ہے لڑکی، میری محنت کی کمائی ہے تو میں ہی پہناؤں گا نا۔ اذلان نے خوشی سے زینہ کی چھوٹی سی ناک کو دبایا تھا۔ جلدی کرو اذلان۔ اذلان نے زینہ کے کانوں میں سے اس کے جھمکے نکالے اور اپنے دیے ہوئے سونے کی بالیاں پہنا دی۔ اوہ، اب لگ رہی ہو نا مسز اذلان ہمدانی۔ ابھی وہ اس کے ذرا قریب ہی ہوا تھا کہ دروازے کے باہر سے آواز سن کر فوراً پیچھے ہٹا۔ بھائی ہم اندر آ رہے ہیں، ان ساروں نے ایک آواز میں کہا اور دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ نہیں، بلکہ داخل ایک مہذب لفظ ہے، وہ تو ایسے گھسے کہ جیسے ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے نکلا ہے۔ قسم سے یہ افلاطون سمیت چین نہیں لینے دیں گے۔ اذلان بڑبڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ چل رومیو، ٹائم ختم، نکل اب۔ عہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے کہا۔ ارے ایسے کیسے، کل کی شرط بھول گئے کیا؟ مومل نے ان چاروں کا راستہ روکے کہا۔ کون سی شرط؟ بھائیو تم لوگوں کو کوئی شرط یاد ہے کیا؟ صدا کے کنجوس معیز نے اپنا سر کھجاتے ہوئے ان تینوں سے پوچھا، جنہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تم لوگوں کو تو میں اچھے سے یاد کروا دیتی ہوں۔ وفا آستینے چڑھا کر آگے بڑھی۔ اوکے، یاد آ گیا، جلدی سے چینج کر کے نیچے پہنچو، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ عہد نے گھڑی میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو لڑکیوں جلدی کرو، بینش کہتے ہوئے خود ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ ہے برو، کنگریچولیشنز۔ وہ چاروں ابھی پورچ میں کھڑے تھے جب سلمان ان کے قریب آیا اور اذلان سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، جبکہ عہد نے اسے دیکھ کر غصے سے مٹھی بھینچ لی تھی۔ تھینکس یار، اذلان نے بامشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے مومی کیسی ہو یار؟ سلمان اچانک ہی اذلان سے باتیں کرتے کرتے مومل سے مخاطب ہوا، جو ان تینوں کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ اوہ سلمان، میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ کہاں مصروف ہو آج کل؟ مجھ سے تو آج تک کوئی بات نہیں کی، اور اس بندر کے منہ والے آدمی سے دانت نکال کر بات کر رہی ہیں محترمہ۔ مومل کی بات پر عہد نے تل ملاتے ہوئے سوچا۔ میں ٹھیک، یار کبھی چکر لگایا کرو ہمارے غریب خانے میں بھی۔ سلمان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ عہد سے برداشت نہیں ہوا اور وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اذلان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ مومی چلے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، عہد نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ اف یار مومی، ادھر آؤ تم میرے ساتھ، سلمان نے مومل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور یہ لمحہ تھا جب عہد کا خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا اور وہ سلمان کی جانب لپکا۔ ہاتھ چھوڑ اس کا، عہد نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر کہا۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ اب کی بار تو عہد کا دماغ گھوم گیا اور اس نے 2-4 مکے اس کے منہ پر جڑ دیے۔ سالے رک، ابھی بتاتا ہوں کہ کون ہوں میں۔ عہد پاگلوں کی طرح اسے مارے جا رہا تھا اور مومل تو ساکت ہی رہ گئی تھی۔ عہد چھوڑ اسے، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ لوگ اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے سر پر تو جیسے بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اس نے مار کر سلمان کی حالت بگاڑ دی تھی۔ عہد چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ مومل کو جب ہوش آیا تو اس نے عہد کو رکنے کے لیے کہا۔ تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، یہ بھائی لگتا ہے تمہارا؟ عہد نے جنونی انداز میں پوچھا۔ ہاں وہ میرا کزن ہے، دور کا کزن ہے میرا، آئی سمجھ؟ مومل نے بھی اس کے انداز میں کہا، جبکہ سلمان تو موقع پاتے ہی بھاگ نکلا اور وہ سارے کھڑے ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ وہ دور کا کزن ہے اور میں جو قریب کا منگیتر ہوں، وہ کچھ نہیں تمہارے نزدیک۔ اس کے لفظ قریب کے منگیتر پر پیچھے کھڑے ان سب کو ہنسی آ گئی۔
جو وہ بڑی مہارت سے چھپا گئے۔ تمہیں کوئی پرواہ ہے میری مسٹر احد؟ نہیں، کیونکہ تم مجھے کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انفیکٹ میں تو ایک زبردستی کا رشتہ۔ احد نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ آئی لو یو ڈیم اٹ، آئی ریئلی لو یو۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ تمہیں کھونے کا سوچ کر ہی میری دنیا رک جاتی ہے۔ نہیں ہوتا مجھ سے برداشت جب تم میرے علاوہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ احد نے آج پہلی بار مومل کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور مومل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محبت کرتے ہو؟ پھر بھی یہ جانے بنا کہ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے، مجھ سے نوٹس کے سلسلے میں بات کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس تو میرا نمبر بھی نہیں ہے۔ تم نے مجھ پر شک کیا؟ یہ ہے محبت تمہاری احد، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں؟ مومل کہہ کر وہاں رکی نہیں اور اس کے جانے کے بعد ایک زہر سا ٹوٹا تو احد کو ہوش آیا، لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اسے اب سمجھ آئی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ رات کے 11 بجے وہ 6 نکوس اس وقت ویڈیو کال پر مصروف تھے۔ ان سب کے منہ پر 12 بج رہے تھے کہ اذلان کی آواز پر ماحول کی خاموشی ٹوٹی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کی آواز سے تشویش صاف ظاہر تھی۔ میں بتا رہی ہوں، اگر کوئی بھی ان کے معاملے میں بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وفا نے کافی غصے میں کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے وفا، کوئی احد کی مدد نہیں کرے گا، غلطی اس کی ہے تو منائے گا بھی وہی۔ معز نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ہاں بھائی، ایک تو اس ذلیل آدمی کی وجہ سے ہمارا ڈنر کینسل ہو گیا۔ ہائے، اتنے دنوں بعد کہیں باہر کھانے کا پروگرام تھا۔ تقی نے ایک سرد آہ بھر کے کہا۔ ابے تو چپ کر، اس کمینے احد کی وجہ سے میں نے اور زینی نے تو صحیح سے بات بھی نہیں کی۔ اذلان کے کہنے پر زینہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، شاید وہ میرے بھائی ہوتے ہیں، وینش نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے ان دونوں سے کہا۔ اوئے بینی، تم بھی سن لو، احد کی کوئی مدد نہیں کرنی تم نے، آئی سمجھ؟ وفا نے بینش کو دھمکاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بھی نہیں کروں گی کوئی مدد ہادی بھائی کی، بینش نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ چلو بس ڈن ہو گیا، احد جس کے پاس بھی آئے کسی نے مدد نہیں کرنی اس کی، معز نے حتمی انداز میں کہا۔ اوکے فرینڈز، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔